अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MMN TV के प्रोग्राम में नदीम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनका थिएटर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्कोर है। बैरून मुल्क भी ताइफे लेकर जाते रहे और वहाँ पर भी अपना मकाम बनाया। बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स। तो आज हम इनसे मुलाकात करेंगे और आज के हालात में थिएटर के बारे में इनसे गुफ्तगू करेंगे, और उसके अलावा ये जो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ये थिएटर बंद किए गए और अभी तक नहीं खोले गए, इस हवाले से भी हम इनकी राय जानेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं बहुत सीनियर अदाकार परवेज़ रज़ा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और मेरी दूसरी साइड पे मौजूद हैं एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जनाब नजम ज़ैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। जैसे साहब बिलाखिर आप जो है ना हमारे स्टूडियो में आ ही गए। ये आपकी मोहब्बत थी जिसने हमें यहाँ पे आने पे मजबूर कर दिया, तो आपकी काविश थी इतनी, तो हम खुशी से हाजिर हो गए। चलिए, मैं मतलब दोनों साइड का वर्जन लूँगा। पहले मैं परवेज़ साहब आपकी तरफ आऊँगा। आजकल थिएटर बहरान का शिकार है, बाकी सारे कारोबार खुल गए हैं, लेकिन अभी तक थिएटर यानी शोबिज़ इंडस्ट्री को इजाज़त नहीं मिली। बाकी इंडस्ट्रीज़ खुल गई हैं, तो इस बारे में आप की राय क्या है कि क्या ये सही इक़दाम हो रहा है या ये गलत है? देखिए नदीम साहब, हो तो सही रहा है। उसकी वजह ये है कि ये ना सिर्फ हमारे शहर में, ना हमारे मुल्क में, तो पूरी दुनिया का एक सिस्टम इस तरह हो गया हुआ है। ये वायरस जो फैला है कोविड-19, तो ये इसमें सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ थिएटर, आप देख लीजिए सिनेमाज भी हैं, शादी हॉल्स भी हैं और मार्केट्स है और बहुत कुछ है। वो आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन नरम कर रही है गवर्नमेंट। चले ईद के हवाले से है, ईद तक है, थिएटर की इजाज़त अभी नहीं दी। सर लफ्ज़ थिएटर, सॉरी यहाँ पे भी कहा है मैंने, इसलिए बोल दिया, थिएटर तो खैर नहीं हो रहा। ये जो भी मुख्तलिफ जगह जहाँ कभी थिएटर हुआ करते थे, वहाँ जो कुछ भी हो रहा है, तो वो फ़िलहाल चूँकि गैदरिंग होती है ज़्यादा, इसलिए वो उसकी इजाज़त नहीं मिल पा रही। तो बहरहाल उनका मौक़िफ़ अपनी जगह है। वो जो भी कर रहे थे उन मकामात पे, उसको जारी और सारी रखने के लिए वो चीख रहे हैं या बोल रहे हैं या हुकाम बाला तक पहुँचे हैं, तो वो उनकी स्वाबदेद है। उससे मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि मेरा तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि थिएटर को दफन हुए तो मेरा ख्याल है 15 साल या ज़्यादा ही हो चुका होगा। हमने साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन थिएटर जिसे कहते हैं, वो ड्रामा करते थे, आर्टिस्ट भी सारे वही माशाल्लाह बेहतरीन आर्टिस्ट, काम भी अच्छा होता था, स्क्रिप्ट होता था, डायरेक्शन होती थी, एक कॉज होता था जिसे लेके हम आगे चलते थे, न सिर्फ लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में। और अब भी जिक्र वही होता है और हमसे सवाल किया जाता है कि आप दूर क्यों हैं, आप होते तो ये हालत ना होती। मैंने कहा जी आप क्या कह सकते हैं। तो अगर कोरोना इस हवाले से आया है कि कल को बेहतरी हो जाए, तो हम कोरोना को वेलकम कहेंगे। तो वो चूँकि हम मुंसलिक हैं थिएटर से, तो थिएटर की ही बात हो रही है, तो कोरोना को बाकायदा तौर पे मैं तो पर्सनली वेलकम कहूँगा कि यार ये तो सफाई करने के लिए आया, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। जो हम नहीं कर सके वो कोरोना ने कर दिया। प्रोफेसर, मैं एक बात आप ही की बात से मैं एक बात लूँगा। आपने कहा कि जी लोग हमसे पूछते हैं आप क्यों नहीं कर रहे, तो जब सीनियर लोग, अब आप दूसरों के ऊपर तो इल्ज़ाम धर देते हैं कि जी वो गलत कर रहा है, वो फलां ये कर रहा है, फलां वो कर रहा है। जब सीनियर लोग खुद साइड लाइन हो जाएंगे, तो फिर जूनियर को बताने वाला कौन होगा कि ये गलत है या ये सही है। तो जब आप लोग बैकएंड पे चले जाएंगे, तो फिर भाई मतलब जो भी मशीन का कोई हाल करे। आप 9 सीखिए को 1 करोड़ रुपए की मशीन के ऊपर खड़ा कर दें, तो वो क्या अच्छी प्रोडक्ट बना लेगा जब उसका उस्ताद जो है वो उसको सिखाए बगैर पीछे चला गया। देखिए नदीम साहब, मैं एक क्लियरली बात बताऊंगा कि जब इन्वेस्टर आता है ना, एक होता है प्रोड्यूसर तो रहा नहीं, इन्वेस्टर आ गए। तो जिन्होंने इन्वेस्ट करना है ना, वो ये चाहते हैं अच्छा हो बुरा हो जैसे भी हो, हमने इन्वेस्ट किया है, हमें रिटर्न चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए ताकि हमारा सर्वाइवल हो। तो वो नहीं देखेगा हम लाख कहें जी इस तरह नहीं, तो वो जितने उसे कारीगर, अब मैं क्या आपको बताऊं कि वो डर जाते थे कि यार इनको तो थिएटर का पता है, ये तो उसी हिसाब से थिएटर चलाएंगे, तो वो हमारे बारे में नहीं है, हम तो इस तरह करना चाहते। अब चूंकि उनका ताल्लुक नहीं था, बैकग्राउंड कुछ और थी, वो जो करना चाहते थे वो समझ गए थे। वो ताजिर जो आए थे, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो उनकी बात समझ गए थे, हमारी बात नहीं समझ पा रहे थे।
اس لیے ہم دور ہوتے چاہے. ہمارے پاس ایک جگہ تھی, ایک وینیو تھا جسے ہم آرٹس کونسل کہتے ہیں, چونکہ گورنمنٹ کا دارہ ہے اور اسی پرپز کے لیے بنایا گیا ہے کہ اس کو کلچر کو, ثقافت کو پروموٹ کیا جائے, جو کہ نہیں ہو رہا. اس کے لیے ہم نے کافی کوشش کی کہ کم از کم اس کو تو ہم بچا لیں. پرائیویٹ تھیٹرز ہیں, ہوتا رہے, بھلے ہو, ہمیں اس سے کیا غرض ہے, اس کو بچا لیں. ہم یہاں اچھا تھیٹر کرتے رہیں گے. وہاں بھی وہی سلسلہ شروع ہو گیا. اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں اس طرح ہوا ہے. کیا ہوم ڈپارٹمنٹ سویا ہوتا ہے, یا کلچرل منسٹری سوئی ہوتی ہے, یا اور جو منسلک ہے, کیوں یہ تکلیف ہوئی ہمیں. تو اس طرح ہم پیچھے ہٹتے چلے گئے, یا یہ سمجھ لیں کہ ہمیں پیچھے ہٹا دیا گیا. جی, میں ذرا نجم زیدی صاحب کو بھی اس گفتگو میں شامل کرتا ہوں. زیدی صاحب, آپ کا پچھلے دنوں میں ایک بیان جو تھا وہ منظر عام پہ آیا تھا کہ تھیٹر بند ہوا ہے, بہت اچھا ہے, اب بھی اس کو نہیں کھلنا چاہیے, اور اس حوالے سے آپ نے کچھ اس میں سجیشنز دی ہوئی تھیں. تو اب آپ کے جو ساتھی ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں تھیٹر کھلوانے کے لیے, جب آپ کا بیان آ رہا ہے کہ یہ نہیں کھلنا چاہیے, کیوں؟ میرا جو بیان تھا نا وہ اس بارے میں زیادہ تھا کہ جیسے ہم ڈرامے پیش کرتے آئے ہیں, جس طرح ہوتے آئے ہیں, اور جو کام ہم کر رہے ہیں, میں 30-32 سال سے یہی کام کر رہا ہوں. اب تک پروڈکشنز میری ہیں, ہو رہی ہیں, جس میں میں بذات خود بھی ایکٹنگ نہیں کر سکتا, کیونکہ جو ڈرامے کی شکل بن گئی ہوئی ہے. تو وہ بیان اس حوالے سے تھا کہ جیسے یہ کرونا آیا پاکستان میں, پوری دنیا میں آیا, پھر یہاں پر آیا, اس کے بعد جو حالات ہوئے گورنمنٹ نے بند کر دیے. تو اس میں ایک سجیشن دی گئی تھی کہ اب جو تھیٹر کھولا جائے تو ایک نیٹ اینڈ کلین کھولا جائے, اس کو ایک ضابطۂ اخلاق کی شکل دی جائے. تو ضابطۂ اخلاق کیسے بنے گا, وہ بھی ایک سجیشن دی تھی کہ ہمارا اسکرپٹ جمع ہوتا ہے پنجاب کونسل میں, وہ ایک ادارہ ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. اس ادارے میں ایک کمیٹی ہونی چاہیے, کمیٹی میں سینئر ایکٹر ہونے چاہیے جنہیں پتہ ہو کہ یہ سبجیکٹ کیا ہے. اگر سبجیکٹ کا انہیں نہیں پتہ, وہ کلرک لوگ ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹ, ڈی سی او ڈپارٹمنٹ ہمیں چیک کرتا ہے, ہوم چیک کرتا ہے, آرٹ کونسل چیک کرتی ہے, اور بھی کئی ادارے ہیں جو ہمیں چیک کرنے کے لیے آ جاتے ہیں, ہماری سینسر میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں. مگر وہ سینسر میں صرف گانے چیک کرتے رہے آج تک, جو میں نے دیکھا اب تک. وہ ڈرامہ نہیں چیک کرتے کہ یہ اسکرپٹ کس کا لکھا ہوا ہے. چوری کے ڈرامے ہوتے ہیں, اسکرپٹ پاس نہیں ہوتا, وہ ایک جال سازی سے گھومتا ہے, وہ آ جاتا ہے, اسے جب چیک کرنے آتے ہیں اسکرپٹ پہ نہیں کھولا جاتا, وہ بند رہتا ہے. تو وہاں جو اب کام کر رہا ہے, جو ڈائریکشن دے رہا ہے, وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ڈرامہ بنا سکے یا لکھ سکے یا اس کی ڈائریکشن دے سکے. ڈرامے کے شعبے ہیں, مختلف شعبے ہیں, آپ میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ مختلف شعبے ہیں نا, ہر شعبے میں ہر کسی کا اپنا اپنا علیحدہ شعبہ ہے. اگر ایک شعبے پہ ایک شخص کا قبضہ ہو جائے گا تو اس شعبے کا یہی حال ہوگا. اب جو ڈرامے کی آپ شکل دیکھ رہے ہیں, اس وقت کیبل پہ بھی پبلک دیکھتی ہے, گھروں میں بھی چلتا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کیبل ڈرامے پہ جب چل رہا ہوتا ہے تو اسے ایڈ کون دے رہا ہے سوائے حکیموں کے؟ آج کے ڈرامے کی یہ شکل ہے کہ اس ڈرامے کے ساتھ ایڈ حکیموں کا چل رہا ہے, جو کوئی گھر میں فیملیز نہیں چلا سکتی. دیکھ صاحب, آپ کی اس بات سے تو میں اتفاق کروں گا کہ ضابطہ اخلاق اور یہ وہ, لیکن مجھے بھی اب تقریباً 20 سال کے لگ بھگ ہو گیا ہے شوبز کو کور کرتے ہوئے, تو ضابطہ اخلاق تو ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی ضابطہ اخلاق بنایا جائے تو میں اس بات سے اختلاف کروں گا آپ کی. ضابطہ اخلاق تو ہے, ہوم ڈپارٹمنٹ کی اپنی ڈیوٹی ہے, آرٹ کونسل کی اپنی ڈیوٹی ہے, اور جہاں تک میرے نالج میں ہے اسکرپٹ جمع ہونے کے بعد ایک اسکرپٹ کمیٹی کے پاس پیش ہوتا ہے. مطلب جو کاغذات میں رولز, جو جہاں تک آپ کے تعلق ہے جی ضابطہ اخلاق میں رولز تو بنے ہوئے ہیں, اب ان رولز کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یہ ایک دوسرا سبجیکٹ ہے. آپ کا ایک تو چیز مطلب میں نہیں مانتا کہ جی ضابطہ اخلاق, ضابطہ اخلاق تو ہے, اب اس کے اوپر عمل درآمد کروانا تھیٹر والے کا کام نہیں ہے. نہیں, وہ جو ضابطہ اخلاق ہے نا, اسی کا میں بتا رہا ہوں. تو ضابطہ اخلاق میں کہاں فنکار کو شامل کیا گیا؟ اس میں تو کلرک ڈال دیے گئے. وہ ضابطہ اخلاق اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹوں کی سائڈ سے ہے کہ اس میں اس فیلڈ کے متعلقہ لوگ شامل ہوں. متعلقہ لوگ شامل ہونے چاہیے. ہمیں جو چیک کر رہے ہیں وہ ایک نائب قاصد آ کے چیک کر رہا ہے, ایک جگہ سے چپڑاسی آ کے چیک کر رہا ہے, جسے پتہ ہی نہیں ہے ڈرامے کا کہ ڈرامہ ہے کیا. تو یہ کوئی سینئرز ہمارے جو ہیں فنکار,
انہیں اس کمیٹیوں میں ہونا چاہیے، وہ ڈرامے کو چیک کریں، وہ فحاشی کے ذمہ دار بنے اگر کوئی فحاشی ہوتی ہے۔ کلرک تو ذمہ داری نہیں لیتا، وہ تو نہیں لیتا، وہ تو دوسرے دن وہی کلرک آ کے بین کا لیٹر بھی دے جاتا ہے جس سے اس کی نہیں بنتی، جس پروڈیوسر سے نہیں بنتی۔ اب جو پروڈیوسر آئے ہیں اس لائن میں، وہی پرویز صاحب والی بات، ان کا مقصد ہے صرف پیسہ کمانا۔ تو تھیٹر اور یہ آرٹ کا شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جو صرف پیسہ کمانے کے لیے اس میں لوگ ہیں۔ پیسہ کمانے کے لیے تو بہت سے کام ہیں، جہاں جا کے گھر گھر میں ہو رہے ہیں، بڑی جگہیں ہیں۔ اگر صرف پیسہ کمانا مقصد ہے تو اس میں پیسہ کمانا مقصد نہیں تھا، اس میں تھا ایک آرٹ کو پروموٹ کرنا، اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا۔ ایک ہر آرٹسٹ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے کلچر کو پروموٹ کرتا ہے کہ اس کا کیا کلچر ہے، پوری دنیا میں اس کی پہچان اس کے کلچر سے ہوتی ہے، وہ نہ کہ اس فحاشی سے ہوتی ہے یا فحاش جملوں سے ہوتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج جو ہمارے ڈرامے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کون سے مذہب میں الاؤ ہے؟ میں مسلمان ہوں، میرے مذہب میں الاؤ نہیں ہے۔ میں نے کرسچن سے پوچھا، اس کے مذہب میں الاؤ نہیں ہے۔ ماں اور باپ کی تہذیب کرنا ہے کسی میں؟ سب میں رشتوں کی پہچان ہے، وہ سکھ ہے، ہندو ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ مجھے بتائیں وہاں کہاں ہے ضابطہ اخلاق؟ تو اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے ضابطہ اخلاق ہے، عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ عمل درآمد کون کرائے گا؟ وہ کلرک نہیں کرا سکتا، اسے پتہ نہیں ہے کہ ڈرامے کی شکل کیا ہے، انہیں گائیڈ نہیں وہ کلرک کر سکتا فنکاروں کو۔ اور اب جو کام کر رہے ہیں ان میں لاتعداد لوگ ایسے ہیں جو فنکار نہیں ہیں، جو اپنے آپ کو مزدور کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ مزدور اور دیہڑی کا کام نہیں ہے۔ جو اس شعبے میں آ کر کہتا ہے نا میں مزدور ہوں اور دیہڑی دار ہوں، میں صرف یہ کہ پیسہ کمانے ہوں، تو یہ اس کا یہ شعبہ نہیں ہے۔ مزدوری اور دیہڑی تو اور بہت جگہ ہوتی ہے۔ اچھا سر صاحب، آج مطلب ایک آپ کے جو تھیٹرز، جی میں پرویز رضا کی زبان نہیں استعمال کروں گا، تھیٹر کے لیے ان کو کھولنے کے لیے، کیونکہ بے شمار اداکار ایسے ہیں جو روزانہ لے کے جاتے تھے پیسے اور گھر چلاتے تھے، جی جی، بے شمار اس میں مطلب وہ ٹکٹوں والے بھی ہیں، اس میں گارڈز بھی ہیں، مطلب ایک بندہ تو نہیں ہے، بالکل اسٹیج پہ تو 12 14 15 ایکٹر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک 50 100 کا عملہ دوسرا بھی ہوتا ہے جن کی روٹی روزی ختم ہو گئی۔ اب اس کے لیے ایک ایکشن کمیٹی بنی، ان لوگوں نے کوشش کی، ایک پریس کانفرنس ہوئی، اس میں آپ لوگ نظر نہیں آئے جو سینئر لوگ تھے۔ آج ان لوگوں نے ایک مظاہرہ کیا گورنر ہاؤس کے باہر، جس میں پنجاب بھر سے کافی زیادہ فنکاروں کی نمائندگی تھی، ٹھیک ہے، اس میں بڑے نام بھی تھے اور لیکن چھوٹا جو طبقہ تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ لیکن آپ جیسے سینئر لوگ جو ہیں ان میں سے کوئی بھی ہمیں وہاں نظر نہیں آیا، تو کیا آپ مطلب چاہتے ہیں کہ اس کو مکمل طور پہ تالا لگ جائے؟ چیز چل رہی ہوگی تو ٹھیک کی جا سکے گی، جب وہ چلے گی نہیں تو ٹھیک کیسے ہوگی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے پرویز صاحب نے کہا نا کہ تھیٹر چلنا چاہیے، تو تھیٹر کے نام پہ جو فحاشی کے اڈے چل رہے ہیں نا وہ نہیں چلنے چاہیے، اس میں تو میرا مذہب بھی نہیں اجازت دیتا، ٹھیک ہے، اور ریاست مدینہ بھی نہیں اجازت دیتی، جو ہمارے وزیر اعظم کا ایک نعرہ ہے۔ تو وہ چیز کو ہم کہتے ہیں اگر انہوں نے یہ چیزیں کرنی ہیں کریں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کا روزگار بند ہو، یہ کہ بند رہے تھیٹر کے نام پہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ کھلا رہنا چاہیے، مگر اس کو نام کسی اور چیز کا دے دیا جائے، نہ کوئی نائٹ کلب رکھ دیا جائے، کوئی باغوں کے لیے رکھ دیا جائے، کوئی ایسا سسٹم گورنمنٹ بنا دے کہ یہ بھی چلتے رہیں، اگر گورنمنٹ انہیں چلانا چاہتی ہے یہ چلتے رہیں، تو آنے والی جو ہماری آپ لوگ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ آپ لوگ ان کے مقابلے میں ہمیں اچھا ڈرامہ دکھائیں، مطلب آپ کہتے ہیں کہ یہ برا ہے، جی جی، میں نے آپ کی بات مان لی، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اچھا ڈرامہ کیا ہے جب تک مجھے کوئی دکھائے گا نہیں؟ جی جی، میں آپ کو دیکھیں ہم اس فوج میں سے ہیں جنہوں نے مطلب مجھے 20 سال ہو گئے ہیں، پرویز صاحب کی زبان میں جی 15 سے 20 سال پہلے تھیٹر دفن ہو چکا ہے۔ تو اب اگر آپ لوگ، پرویز صاحب سینئر موسٹ بندے ہیں، آپ لوگوں نے بہت کام کیا اور ہر اس ایکٹر کے ساتھ کام کیا جو آج لیجنڈری جس کا لیول ہے، چاہے وہ فوت ہو گیا وہ زندہ ہے، جن کی زبان سے زو مانی نکلتا تھا، ولگر نہیں نکلتا، پنجابی کا یعنی کہ مطلب وہ میں نے آپ کی مرضی ہے نا وہ کون سا لینا ہے، آپ نے ٹھیک ہے، دو مطلب ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے نا وہ کون سا مطلب لینا ہے، تو زو مانویت نہ تو ڈرامہ ہی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے میں نے نہیں دیکھا جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اچھا ڈرامہ ہے، تو مجھے کون دکھائے گا؟ میں آپ لوگ بھاگ گئے، پرویز صاحب جیسے لوگ چھوڑ گئے، آپ جیسے لوگ سائیڈ پہ ہو گئے، مجھے بتائیں کہ ان لوگوں کو جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی پبلک بھی نہیں آتی ہے، پبلک دیکھنا چاہتی ہے اچھا ڈرامہ، تو پھر آپ بنا کے دکھائیں۔ جی جی، بنا کے میں آپ کو بتاتا ہوں، پرویز صاحب والی بات کروں گا کیونکہ وہ میرے سینئرز ہیں، انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی آپ سے، جتنی بھی میں سن رہا تھا، تو پرویز صاحب نے ایک اور بات کی کہ جب یہ تھیٹر پہ کام کر رہے تھے اور تھیٹر کو لوگوں کو مفت لا کے جو دکھایا، جو میں نے اپنے سینئر سے سنا،
परवेज साहब से सुना, मसूद अख्तर साहब से सुना, मैंने बाबा जी के साथ काम किया, बाबा नज़ीर ज़ैगम साहब से सुना कि लोगों को ये फ्री में लेके आते थे, चाय भी पिलाते थे, उन्हें ड्रामा भी दिखाते थे। इन्होंने वो ड्रामा दिखाया, पब्लिक बनाई, ड्रामे की पब्लिक बनी उनसे, बनाकर वो गए। उसके बाद जो इन्वेस्टर आया है ना, इन्वेस्टर का काम है अब एक प्रोड्यूसर है थिएटर का, अब थिएटर में प्रोड्यूसर नहीं है, अब एक लिखता है अपने आप को चेयरमैन। आपने कई केबल पे आप ड्रामे देख लें, आपको पता चल जाएगा कि उसने पीछे ना उस वीडियो पे लिखा हुआ है चेयरमैन फलाना, और उसने अपना फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, और ऊपर डांस भी हो रहा है और गलीज गुफ्तगू भी हो रही है, हर किस्म की हो रही है। उस पर नाम क्या है, पीछे एक चेयरमैन का लिखा है, हालांकि वो चेयरमैन नहीं है किसी चीज़ का, वो ठेकेदार है एक हॉल का। तमासील थिएटर में बहुत अच्छा ड्रामा किया अफजाल अहमद साहब ने, हमारे सीनियर, जन्म जन्म की मैली चादर, लातादार ड्रामे उन्होंने किए।